बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। गामदी साहब के साथ हफ्तावार सवाल और जवाब की बरह रास्त नशिस्त को लेकर वो फिर डायरेक्ट समझी का गामदी सेंटर से एक मुख्तसर से वक्फे के बाद हाजिर खिदमत आगाज़ करते हैं। हम सब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जमात इस्लामी माजी हाल और मुस्तकबिल सिलसिला गुफ्तगू की आज 11वीं नशिस्त है। गुज़िश्ता 10 नशिस्तों में हमने गामदी साहब से इस जमात के वजूद पजीर होने के मुहर्रिकात, पस मंज़र, मौलाना मौदूदी की वो बुनियादी फ़िक्र जिसकी वजह से जमात इस्लामी बनी, इस जमात की ज़िंदगी के अहम मराहिल, बड़े वाक़यात क्या-क्या पेश आए, चाहे वो 56 के दस्तूर में मौलाना की सिफ़ारिशात हों, चाहे वो फ़ातिमा जिन्ना के इलेक्शन के अंदर उनकी हिमायत हो, इसी तरीके से मशरिक़ी पाकिस्तान का सानिया, सोशलिज़्म का एक चैलेंज, पीपल्स पार्टी के साथ उनके ताल्लुकात, हर पहलू पर एक पूरा का पूरा पस मंज़र और ख़ाका हमारे सामने आ चुका है। मैं ये चाहता हूँ कि एक जमात बनी और बनने के बाद वो पहुँच जाती है 1970 में, जहाँ पर एक इलेक्शन होता है। उस इलेक्शन से पहले इस जमात की, इसकी क़यादत की तवक्कुआत ये हैं कि जो कुछ उन्होंने पिछले 20-25 साल में पाकिस्तान में किया है, अब उसका फल काटने का वक़्त आ गया है। लेकिन हमने देखा कि 70 के इंतखाबात में एक बदतरीन शिकस्त होती है जमात इस्लामी को, और मौलाना मौदूदी भी उसके बाद खुद अमली तौर पर जमात से मुतल्लक नहीं रहते। आमिर साहब, 70 के इलेक्शन में जो कुछ हुआ, हम ये देखते हैं कि उसके बाद कमोबेश 50 साल गुज़र गए, आज तक जमात इस्लामी के साथ वही कुछ होता चला आया है। और एक ख्वाहिश है, आरज़ू है, मकसद है, नॉस्टैल्जिया है कि काश पाकिस्तान की अवाम इस दर्द को पहचाने कि उनकी बक़ा, उनकी फ़लाह जमात इस्लामी के पेश करदा मंशूर और दस्तूर के अंदर है, लेकिन अवाम ने उनको कबूल नहीं किया। क्या वो गलती है? क्या वो बुनियादी मुहर्रिकात हैं आपकी नज़र में, जिसकी वजह से एक इतनी बड़ी तहरीक, जिसके अंदर सैकड़ों नहीं हज़ारों लोगों ने अपनी ज़िंदगी गुज़ार दी, लेकिन वो मकसद, वो नतीजा हासिल नहीं हो सका जिस नतीजे के मौलाना मौदूदी खुद भी मुंतज़िर थे, और आज तक जमात इस्लामी उसका ख्वाब देख रही है? ये महज ख्वाहिश नहीं थी, उनके फ़िक्र का नागज़ीर तकाज़ा है। उस फ़िक्र की तफ़सीलात का तो ये मौका नहीं है, लेकिन मैं इब्तिदा में अर्ज़ कर चुका हूँ कि तहरीक खिलाफत की नाकामी से जो ज़हनी कैफ़ियत उन्होंने अपनी खुद बयान की है, उसी का नागज़ीर लाज़मी नतीजा ये था कि वो इस तरह की एक जमात बनाए। इसके लिए दीन की जो ताबीर उन्होंने की, उसकी तफसीलात को भी अलग रख दीजिए। बुनियादी चीज़ क्या है? बुनियादी चीज़ ये है कि मुसलमानों के माशरे में ये सिर्फ सालेहीन का हक है कि वो हुकूमत करें। यानी हुकूमत उन लोगों के पास होनी चाहिए जो अल्लाह और रसूल के सच्चे वफ़ादार हैं, दीन के ज़रूरी तकाज़े पूरे करते हैं, अखलाकी लिहाज से काबिल एतमाद हैं। वो ये कहते हैं कि हमारे दीन का तकाज़ा ये है कि हुकूमत ऐसे ही लोगों के हाथों में आनी चाहिए। इस लिहाज से अगर आप गौर करें तो फ़लसफ़े की सतह पर गोया ये वही बहस है जो अफ़लातून के ज़माने से चली आ रही है। हुकूमत का हक किसको हासिल है? हक का मतलब क्या है? हक का मतलब ये है कि जैसे हम किसी मनसब, किसी ज़िम्मेदारी के बारे में गुफ्तगू करते हुए ये तय करते हैं कि इसकी अहलियत ये है, ऐसा ही होता है। हमने भी जो मनासिब बना रखे होते हैं या हम कोई इदारा कायम करते हैं, उसमें ज़िम्मेदारियाँ देते हैं, तो ये बताते हैं कि इसमें फ़लाँ फ़लाँ मनसब के लिए ये अहलियत की शराइत। अगर आप उसूल में देखें तो कुरान मजीद ने क्या कहा है? कुरान मजीद ने भी सूरह निसा में यही कहा है कि जब तुम्हें हुकूमत मिल गई है तो अन तुअद्दुल अमानात इला अहलिहा, तो अदल इख्तियार करो, इंसाफ का मामला इख्तियार करो और जिम्मेदारियां उनके सुपुर्द को जो उसके अहल हैं। अब अहलियत तो बुनियाद होगी, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं हो सकती। तो हुकूमत के लिए अहलियत क्या है? कुरान मजीद ने भी इसका एक जवाब दिया है। अफलातून को इसरार था कि ये तो फ़लसफ़ियों का काम है, वही अच्छी हुकूमत फराहम कर सकते हैं। दुनिया में ये बहस हमेशा जारी रही है, अगरचे कुछ नतीजा इसका कभी नहीं निकला, लेकिन रही है। आज भी इस वक्त भी आप लोगों के पास बैठ जाएं तो किसी मजलिस में अगर लोग मौजूद होंगे तो गुफ्तगू हो रही होगी, वो कहेंगे कि ऐसे लोग होने चाहिए, वही लोग हैं जो हमारी तकदीर संवार सकते हैं। उसमें कोई शख्स ये कहा था, कहेगा कि वो मजहबी लोग होने चाहिए, कोई शख्स ये कहेगा कि वो
بڑے حکیم اور فلسفی اور سیاسی امور کی بصیرت رکھنے والے ہونے چاہیے، کوئی دوسری بات کہے گا۔ تو اصول کے لحاظ سے تو یہ بات بالکل ٹھیک ہے، لیکن اسلام کیا یہی تقاضا کرتا ہے؟ وہ یہی کہتا ہے کہ تمہارے حکمرانی کا حق ان کو حاصل ہے، یا انہی لوگوں کو یہ ذمہ داری دی جانی چاہیے؟ بے شک جس وقت ہم لوگوں کے ساتھ بات کریں گے اور ترغیب کی جگہ پر کھڑے ہوں گے، یہی کہیں گے کہ تم اپنی حکمرانی کی ذمہ داریاں ان لوگوں کو دو جن کی امانت پر، دیانت پر تم اعتماد کر سکتے ہو، جو تمہاری خدمت کرنے کا سچا جذبہ رکھتے ہوں۔ اگر وہ مسلمانوں کے معاشرے میں ہے تو آپ لفظ صالحین بھی اختیار کر سکتے ہیں، اس لیے کہ ایک مسلمان کو جب آپ ایک لفظ سے تعبیر کرتے ہیں کہ وہ کیا ہوتا ہے، تو اس کے لیے قرآن مجید نے جو سب سے عام درجہ بیان کیا وہ صالحین کا درجہ ہے، یعنی یہ اصل میں ہر مسلمان کو ہونا چاہیے۔ تو یہی آپ کہیں گے بھی، ظاہر ہے کہ ہر تہذیب اپنے لحاظ ہی سے اس بات کا انتخاب کرتی ہے۔ قرآن مجید نے جس وقت طالوت کا انتخاب کیا تو دیکھیے اس میں 2 لفظ استعمال کیے ہیں۔ بنی اسرائیل نے پوچھا کہ اس کے انتخاب کی وجہ کیا ہے، یعنی ہم نے تو یہ کہا تھا کہ ہمارے لیے بادشاہ کا انتخاب کر دے، تو آپ نے انتخاب کیا ہے ایک چھوٹے قبیلے کا آدمی ہے، کوئی دولت بھی اس کو خاص حاصل نہیں ہے، تو وجہ کیا ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ کے انتخاب پر انہیں سوال کیا ہے۔ جواب کیا دیا ہے؟ بسطتم فی العلم والجسم، یعنی 2 چیزیں ہیں جو اس کو بہت برتری کے ساتھ حاصل ہے۔ حکومت کرنے کے لیے جو علم اور بصیرت چاہیے، اور طاقت۔ تو قرآن نے 2 چیزوں کا ذکر کیا۔ ظاہر ہے کہ طاقت یہ ایک لفظ ہے، اس کا تعلق حالات سے، یعنی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جسمانی طاقت فیصلہ کن ہوتی تھی۔ میں نے کئی مرتبہ عرض کیا کہ یہ حکومت، ریاست، قبائلی تمدن میں کہاں سے پیدا ہوئی؟ یہیں سے پیدا ہوئی کہ جب لوگوں نے دوسروں پر ظلم کیا یا کسی نے زیادتی کی، تو کسی ذرا اچھی طاقت رکھنے والے آدمی نے ظالم کا ہاتھ پکڑ لیا، تو آہستہ آہستہ لوگوں نے خیال کیا کہ ہماری عزت آبرو کی یہی حفاظت کر سکتا ہے۔ تو طاقت کے بغیر حکومت کا کوئی تصور نہیں ہے، طاقت ہے اور اس کے لیے بصیرت ہے، علم ہے۔ قرآن نے یہ بات کہی ہے، لیکن بہرحال اس کو انہوں نے صالحین سے تعبیر کیا اور یہ کہا کہ صالحین ہی کو حق کی حکومت حاصل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر آپ جماعت اسلامی کا مطالعہ کریں تو اس کے دستور کی ابتدا میں کوئی 30-32 کے قریب نکات ہیں، جس میں انہوں نے یہ بتایا ہے کہ ایک صالح مسلمان کون ہوتا ہے۔ اچھا، اور جو آدمی ان حقائق کو نہیں مانتا یا ان چیزوں پر عمل پیرا نہیں ہوتا، وہ کم سے کم معیار پر بھی صالح نہیں قرار پا سکتا۔ وہ کم سے کم معیار ہے جو بیان کیا گیا ہے، تو ان کی بنیاد میں یہ چیز موجود ہے۔ پھر دوسری چیز کیا ہے؟ دوسری چیز یہ ہے کہ وہ باقی دنیا کے لیے بھی اپنی تعبیر کے لحاظ سے اس بات کے قائل ہی نہیں، دائی ہیں، اور انہوں نے اس کو بیان کیا ہے کہ دنیا میں کسی قوم کو بھی حق کی حکومت حاصل نہیں ہے، حق کی حکومت صرف مسلمانوں کو حاصل ہے۔ یعنی باقی جتنی قومیں ہیں وہ اگر اپنی حکومتیں قائم کی ہوئی ہیں تو وہ در حقیقت خدا کی زمین پر بغاوت کا ارتکاب کر رہی ہیں۔ خدا کی زمین پر خدا کے سچے ماننے والوں ہی کو حکومت کا حق حاصل ہے۔ تو اس لحاظ سے اگر آپ دیکھیں تو دونوں چیزیں ایک خاص لائے عمل کا تقاضا کرتی ہیں۔ چنانچہ جو لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ ان کو دعوت تک محدود رہنا چاہیے تھا، یا وہ اسی طریقے سے اپنی بات کہتے رہتے، جس طرح بالعموم تبلیغی کام کرنے والے لوگ کہتے ہیں، وہ در حقیقت ان کی فکر سے انحراف کرتے ہیں۔ یعنی ان کی فکر میں پہلے دن سے یہ چیز موجود ہے کہ فساق اور فجار کے ہاتھ سے نظم حکومت کو لے لینا ہے، نظم حکومت صالحین کے پاس ہونا چاہیے۔ تو میں اس لحاظ سے تو ان کی اس بات کو درست سمجھتا ہوں کہ جو ان کا فکر ہے اس کا لازمی تقاضا یہی تھا، اس طرف انہیں بڑھنا تھا۔ بحث کیا پیدا ہوئی؟ بحث یہ پیدا ہوئی، اور جس میں اس وقت کے بڑے لوگوں نے حصہ بھی لیا، وہ یہ تھی کہ کیا اس کا وقت آ گیا ہے؟ یعنی وہ زمانہ آ گیا ہے کہ جس کے بعد ہم یہ آخری اقدام کریں، اور دوسرے یہ کہ کیا اس کا طریقہ انتخابات میں حصہ لینا ہے۔ یہ تو طے ہو گیا کہ صالحین کے ہاتھ میں ہی حکومت کا نظم ہونا چاہیے۔ یہ میں ان کے فکر کی وضاحت کر رہا ہوں، یعنی کوئی اپنی رائے نہیں لے رہا، ان کے فکر کی روح سے یہ دونوں چیزیں طے ہیں۔ جس وقت آپ حکومت کا نظم قائم کریں گے مسلمانوں میں تو وہ کہیں گے صالحین کے پاس ہونا چاہیے، صالحین حق رکھتے ہیں، اور یہ ان کا وہ حق ہے جو ان کو خدا نے دیا ہے۔ اب اس حق کا استقرار ہونا ہے، اس کو مانا جانا ہے یا اس کا انکار کرنا ہے، یہ الگ بحث ہے۔
اور جس وقت وہ دنیا کے ساتھ بات کریں گے، یعنی فرض کیجئے کہ ان کی حکومت قائم ہو گئی، تو اب دنیا کے ساتھ تعلق کی بنیاد کیا ہے؟ تو اس میں تعلق کی بنیاد یہی ہے کہ جلد یا بدیر ہم تمہاری حکومتیں ختم کر دیں۔ یعنی یہ ناگزیر ہے۔ چنانچہ وہ صحابہ کرام کے اس اقدام کو بنائے استدلال بناتے ہیں کہ ہم تو دنیا کی سرحدوں پر کھڑے ہو کے یہی کہیں گے کہ ایمان لاؤ، لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ، ورنہ جزیہ دو۔ تو جزیہ دینے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی ہماری حکومت تسلیم کرو اور اپنی محکومی کی علامت کے طور پر ہمیں جزیہ ادا کرو۔ تو یہ بات انہوں نے بالکل ابتدائی تصنیفات میں سے الجہاد فی الاسلام میں پوری وضاحت سے بیان کر دی ہے۔ بعد میں بھی اس کی تفصیلات میں کچھ تبدیلیاں ہوئی ہیں، ورنہ ان کا بنیادی موقف یہی رہا ہے۔ تو اس سے یہ بات واضح کرنا مقصود تھا کہ جو انہوں نے دین کی تعبیر کی ہے، جس طرح انہوں نے دین کو سمجھا ہے، اس میں یہ ناگزیر اقدام تھا۔ اور جماعت اسلامی میں بھی بحث یہ نہیں ہوئی، نہ معاشی گوٹ میں نہ دوسرے موقعوں کے اوپر بحث یہ نہیں ہوئی کہ یہ بات صحیح نہیں ہے یا یہ تعبیر صحیح نہیں ہے یا اس میں دین کو ٹھیک طریقے سے انٹرپریٹ نہیں کیا جا رہا۔ بحث یہ ہوئی کہ کیا وقت آ گیا ہے اس کا، یعنی کیا ہم نے فی الواقع صالحین کی وہ قوت پیدا کر لی ہے؟ ہم نے جو لوگ پیدا کیے ہیں، جن کو منظم کیا ہے، وہ فی الواقع اس پوزیشن میں آ گئے ہیں کہ اب ملک کا نظم و نسق سنبھال سکیں؟ ایک بحث یہ ہے، اور دوسری یہ کہ اس کے لیے انتخابات کا طریقہ اختیار کرنا موضوع ہے یا نہیں ہے۔ چنانچہ بعد میں ہمارے بزرگ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے جب منہج انقلاب نبوی لکھی ہے، تو آپ یہ دیکھیے کہ وہاں بحث یہ نہیں ہے کہ یہ کام نہیں کرنا یا انقلاب نہیں لانا، وہ بھی انقلاب کے داعی ہیں، یعنی حکومت لینی ہے، لیکن حکومت لینے کے لیے طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ اس طریقہ کار میں اب گفتگو ہو رہی ہے۔ انتخابات لڑنے ہیں، کوئی ہنگامہ کرنا ہے۔ میں نے ان کے طریقے کے اوپر تبصرہ کیا تھا کہ یہ انقلاب بذریعہ ہنگامہ و احتجاج ہے، تو کوئی ذریعہ تو آپ اختیار کریں گے نا، اس کے لیے یہ بتائیں گے۔ آپ دیکھیں اگر غور کر کے تو ذرائع کیا لامحدود ہیں، یعنی وہ ذرائع جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے ہوتے ہیں انہی کا آپ استقصاء کرتے ہیں، انہی کو دیکھتے ہیں۔ تو دنیا کی تاریخ پر نگاہ ڈال کے دیکھیں تو حکومت حاصل کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ کوئی لشکر بنائیں اور پھر قوت کے بل پر حکومت حاصل کر لیں۔ ہماری آنکھوں کے سامنے طالبان نے یہی طریقہ اختیار کیا۔ اس سے پہلے یعنی صدی ڈیڑھ صدی پہلے آل سعود یہی طریقہ اختیار کر کے سعودی عرب میں اپنی حکومت قائم کر چکے ہیں۔ یہ معلوم ہے کہ ترکوں کی حکومت تھی، انہی کے عمال وہاں حکومت کر رہے تھے، بغاوت ہوئی اور بغاوتیں کافی پہلے شروع ہو گئی تھیں۔ ان میں سے پہلی مرتبہ جو بغاوت ہوئی وہ فروخت کر دی گئی تھی، پھر آہستہ آہستہ انہوں نے اپنے علاقوں میں ایک نظم قائم کیا، وہاں سے باہر نکلے اور پھر پورے جزیرہ نما عرب کے بڑے حصے پر قبضہ کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ وہ قبضہ لشکروں کے ذریعے سے ہوا تھا، جیسے کہ پرانے زمانے میں ہوتا تھا۔ یعنی بابر نے آ کر فرغانہ سے ہندوستان کی حکومت سنبھال لی۔ کس طرح سنبھال لی؟ یعنی کوئی دستوری انتخابات ہوئے تھے، پانی پت کے میدان میں لشکروں کا مقابلہ ہوا، ابراہیم لودھی کو شکست ہو گئی، بابر کو فتح حاصل ہو گئی۔ تو ایک طریقہ یہ تھا کہ فتوحات کے ذریعے سے کوئی لشکر بنائیں اور آپ حکومت پر قبضہ کر لیں۔ دوسرا طریقہ دور حاضر میں لوگوں کو یہ معلوم ہوا کہ انقلاب لانے کے لیے عوام کو متحرک کیا جائے، وہ گلیوں میں نکل آئیں، وہ احتجاج کرتے ہوئے جب گلیوں میں نکلیں گے اور حکومت کا نظم معطل کر دیں گے تو اس میں بھی اس کا پورا امکان ہے کہ انتخابات کے بغیر ہی آپ کے ہاتھ میں آ جائے حکومت۔ اس طرح کا معاملہ ہم ایران میں دیکھ چکے ہیں، یعنی وہاں یہی ہوا کہ عامت الناس کے اندر ایک حرکت پیدا ہوئی، وہ حرکت بڑھتی چلی گئی، اس کو قیادت مختلف وقتوں میں مختلف صورتوں میں ملی، یہاں تک کہ علماء کے ہاتھ میں قیادت بتدریج آ گئی۔ بہت سے اس کے سیاسی عوامل ہیں، اس کے پس منظر میں بہت سی چیزیں ہیں، یعنی کس طریقے سے وہاں کمیونسٹ تحریک کام کرتی رہی، مصدق کے ساتھ کیا معاملہ ہوا، علی شریعتی کا نقطہ نظر کیا تھا، خود علماء کس جگہ سے بات کر رہے تھے، شاہ سے کن دستوری چیزوں کا مطالبہ کسی زمانے میں کیا جا رہا تھا، تدریج کے ساتھ بات کہاں پہنچی، یہاں تک کہ وہ انقلاب آ گیا کہ جس میں شاہ کو حکومت چھوڑ کے جانا پڑا، فوج کی طاقت بھی تحلیل ہو گئی اور عوام کے ایک جم غفیر نے، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ ایک سیلاب نے گویا ہر چیز کو درم برم کر کے رکھ دیا۔ تو اس کو بھی لوگ حکومت تک پہنچنے کا ایک طریقہ سمجھتے ہیں اور اس کی مثال بھی موجود ہے۔ تیسرا وہی ہے کہ آپ انتخابات لڑیں گے، اس کے علاوہ ابھی تک کوئی طریقہ ایجاد نہیں ہو سکا۔
درست. تین ہی طریقے ہو سکتے تھے. اب ظاہر ہے کہ ان تین طریقوں میں سے کسی طریقے کو اختیار کرنا تھا. تو جو دو سوالات پیدا ہوئے ان میں سے پہلے سوال کے جواب میں انہوں نے بڑی تفصیل کے ساتھ یہ بتایا کہ ہم تو تیاری ہی میں لگے ہوئے تھے اور تیاری کرنے کے لیے جو چیزیں ضروری ہیں وہی ہم سمجھتے تھے کہ ہمیں اختیار کرنی ہے. یعنی ہندوستان میں یا بر صغیر میں تو 1941 میں بنی ہے، 1947 تک وہ کہتے ہیں کہ یہی طریقہ ہے جو ہم نے اختیار کیا تھا، لیکن تقسیم نے صورتحال بالکل تبدیل کر کے رکھ دی. اب ایک ملک بن گیا ہے، اس ملک کو بنایا ہی اس اصول پر گیا ہے کہ یہاں اللہ کے دین کا غلبہ ہوگا. ٹھیک. اس میں تو نعرے لگائے گئے ہیں کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ. تو انہوں نے اس سے بنیاد اٹھائی کہ اب جب یہ ہو گیا ہے اور اس میں اب حکومت کا نظم قائم ہونا ہے تو جو لوگ اس کو بنانے والے ہیں وہ تو نظر آ رہا ہے کہ اس قابل نہیں ہے کہ اس کا نظام اللہ کے دین کی ہدایت کے مطابق چلا سکیں. تو لوگوں کو ایک موقع ملا ہے کہ وہ اپنے ایسے حکمران منتخب کر سکیں جو پھر انہی کی تعبیر مستعار لیں تو صالحین کی ایک جماعت ہو. تو اب ہمارے پاس تیاری ہے یا نہیں، ہم پوری طرح لوگوں کو منظم کر سکیں یا نہیں کر سکیں. جو بھی تھوڑا بہت اثاثہ ہمارے پاس ہے اس کو لے کر ہمیں لوگوں کو انتخاب کا موقع دینا چاہیے. اچھا. اس میں ان کا استدلال یہ تھا. اس سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں، اتفاق بھی کر سکتے ہیں. دوسری چیز کے بارے میں انہوں نے بڑی مفصل گفتگو کی ہے اور ماچھی گوٹ میں وہ کوئی 6 گھنٹے پر طویل تقریر ہے جو 2 نشستوں میں کی گئی. وہ اس وقت تحریک اسلامی کا آئندہ لائے عمل کے عنوان سے شائع ہوتی ہے. اس کی بالکل ابتدا میں اگر آپ دیکھیں تو وہ بنیادی مقدمہ واضح کر دیتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان بننے کے بعد ہم اب کسی خلا میں نہیں کھڑے ہوئے. پاکستان میں یہ بات پہلے دن سے طے کر دی گئی کہ یہاں ایک دستوری حکومت قائم ہوگی. یعنی اگر یہاں کوئی بادشاہت قائم ہو جاتی، اگر کوئی پرانا ریاستی نظام بحال کر دیا جاتا یا اور کوئی نظم ہوتا تو کچھ دوسری باتیں سوچی جا سکتی تھیں. لیکن یہاں تو پہلے دن سے اس بات پر اتفاق ہو گیا. یعنی خود بانی پاکستان بھی اسی بات کا تقاضا کر رہے تھے کہ یہاں ایک دستور بنایا جائے، ایک دستوری حکومت ہوگی اور اس دستوری حکومت میں لوگوں کی رائے سے حکمرانوں کا تقرر کیا جائے. انہوں نے فرمایا کہ یہ بات مان لی گئی ہے. جب یہ بات مان لی گئی ہے تو اس کا ایک لازمی نتیجہ ہے. وہ لازمی نتیجہ یہ ہے کہ اب پرامن انتقال اقتدار کا طریقہ گویا اصل طریقے کی حیثیت سے طے کر لیا گیا ہے. اس پر اس پوری مملکت میں اتفاق ہے. اس میں جو جماعت بنانے والی ہے اس کو بھی اتفاق ہے، جو دوسری قوتیں ہیں وہ بھی اتفاق کر رہی ہیں. جب اس میں اتفاق ہو گیا کہ یہاں پرامن انتقال اقتدار کے لیے لوگوں کی رائے لی جائے گی تو اگر دینی لحاظ سے دیکھیے تو یہی ایک آئیڈیل اور مثالی طریقہ بھی ہے. چنانچہ انہوں نے خلافت و ملوکیت میں دلائل دے کر بیان کیا ہے کہ صحابہ کرام کے زمانے میں اسی طریقے کی بنیاد رکھی گئی تھی. تو ایک تو دینی لحاظ سے یہی معاملہ ہے. دوسرے یہ کہ جب یہ صورتحال بن گئی ہے تو اب آپ لشکر نہیں بنا سکتے. اب یہ دینی لحاظ سے بھی غلط ہوگا. وہ یہ کہتے ہیں کہ اب جب کہ ہمیں پرامن طریقے سے اقتدار تک پہنچنے کا ایک راستہ بتا دیا گیا ہے تو پھر لوگوں کے جان و مال کو خطرے میں ڈال کر کوئی اور طریقہ اختیار کرنا یہ جائز کیسے ہو سکتا ہے. یہ انہوں نے اپنی اس تقریر میں بڑی تفصیل کے ساتھ بتایا ہے. تو اس لحاظ سے اگر دیکھیں تو وہ اپنے فکر کے لحاظ سے اپنے اس اقدام تک بالکل کنسسٹنٹ ہے. یعنی اس میں کوئی تضاد نہیں ہے. آپ کسی تدبیر سے یا کسی تدبیر کے اطلاق سے اختلاف کر سکتے ہیں لیکن وہ بالکل کنسسٹنٹ ہے. چنانچہ انہوں نے سن 51 میں ہی یہ فیصلہ کر لیا. اس وقت کے انتخابات کی کچھ تفصیل ہم بیان کر چکے ہیں. پھر انتخابات ہوئی نہیں پاکستان میں، ایک لمبا عرصہ گزرا. ان انتخابات میں جو شریک ہوئے ایوب خان کے زمانے میں ہوئے. اس میں سب لوگوں نے مل کے فاطمہ جناح کی حمایت کی. اس پر بھی ہم گفتگو کر چکے ہیں. تو مختلف مراحل میں اب وہ اپنے لائے عمل کے مطابق آگے بڑھ رہے ہیں. یہ پہلی مرتبہ ہوا کہ بالغ رائے دہی کی بنیاد پر انتخابات ہوئے. اور اب تک بھی یہ کہا جاتا ہے کہ پاکستان میں اگر بغیر کسی مداخلت کے کوئی آزادانہ اور منصفانہ انتخابات ہوئے ہیں تو وہی ہوئے کہا جاتا ہے. اس پر بھی بہت سی باتیں کی جا سکتی ہیں، خاص طور پر مشرقی پاکستان کے حوالے سے. ان انتخابات میں ان کا خیال یہ تھا کہ ہم نے
اب جماعت کو بھی بڑی حد تک منظم کر لیا ہے اور جماعت کی شاخیں جگہ جگہ قائم بھی ہیں. وہ اب کارکنوں کی ایک بڑی قوت فراہم کر چکی ہے. ہمارا لٹریچر لوگوں کے ذہنوں کو بھی بڑی حد تک اپنی گرفت میں لے چکا ہے. اس وقت اگر لوگوں کی نگاہ پڑ سکتی ہے تو صالحین کی کسی جماعت کی حیثیت سے ہمارے اوپر ہی پڑ سکتی ہے. چنانچہ اب موقع آیا ہے تو ہمیں اس میں شریک ہونا چاہیے. تو اس طرح وہ شامل ہوئے اور میں نے عرض کیا تھا کہ جب پھر اس کا نتیجہ نکلا اور اس میں بہت بری شکست ہو گئی. چند لوگ تھے جو کامیاب ہو سکے اور کچھ بہت زیادہ تعداد میں ووٹ بھی نہیں ملے. ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے گویا ایک سیلاب بنا دیا اپنی دعوت کو اور نتیجے کے طور پر یہاں ان کی حکومت بن گئی. مشرقی پاکستان میں معاملات بالکل ہی دوسری صورت اختیار کر گئے. اس کے بعد پھر انہوں نے چند ہفتوں بعد مجھے یاد پڑتا ہے کیونکہ میں نے خود وہ تقریر براہ راست سنی ہے. انہوں نے رشید پارک چرا میں وہ تقریر کی ہے جس سے ہم نے بات شروع کی تھی. یاد ہوگا بالکل میں نے یہ عرض کیا تھا کہ اس میں انہوں نے پھر اپنے تمام معاملات کے بارے میں واضح موقف بھی بیان کیا, پس منظر بھی بیان کیا, تاریخ بھی بیان کی اور یہ بھی بتایا کہ ہم نے یہ اقدام کیوں کیا تھا. تو اس پہلو سے تو میرے نزدیک جس طرح کہ میں نے عرض کیا ہے جہاں سے ان کا فکر شروع ہوتا ہے اس کے لازمی ناگزیر نتائج یہی ہیں. اب یہ میرے خیال میں کوئی بحث نہیں ہے کہ ابھی وقت آ گیا یا نہیں آ گیا. تدبیر کی بحث ہے. زیادہ سے زیادہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ تاخیر سے یہ اقدام کر لینا چاہیے تھا, 2-4 انتخابات کے بعد کر لینا چاہیے تھا. اور یہ بھی بالکل حقیقت ہے کہ سن 70 تک آتے آتے بہت وقت بھی گزر چکا تھا. اگر ایک انسان کی زندگی آپ دیکھیں جو اپنا کوئی مقصد لے کے اٹھا ہے تو اس کے لحاظ سے یہ کوئی بڑی یعنی جلد بازی کا فیصلہ نہیں ہے. سن 70 کے انتخابات ہی وہ سامنے آئے ہیں. آپ دیکھیں کہ سن 79 میں تو ان کی وفات ہو گئی, اس کے 9 سال بعد. تو یہ صورتحال ہے. اس موقع پر انہوں نے یہ اقدام کیا ہے. اب رہ گئی یہ بات کہ انتخابات کے علاوہ کیا طریقہ ہو سکتا ہے. تو اصول کے لحاظ سے میرے نزدیک ان کی بات بالکل ٹھیک ہے, درست ہے. یعنی یہ کہ لشکر بنا کے حملہ آور ہوا جائے اس کے لیے تو بابر کو بھی کوئی استدلال کرنا پڑے گا. یعنی یہ ٹھیک ہے کہ دنیا میں یہ روایت رہی ہے. خود ہمارے ہاں معاویہ رضی اللہ عنہ نے اسی طریقے سے حکومت کا نظم سنبھال لیا تھا. اور بھی بہت سی مثالیں اس کی ہیں. خود بنو عباس کی حکومت کیسے قائم ہوئی, اسی طریقے سے ہسپانیہ میں خود بنو امیہ نے جا کر اپنی حکومت قائم کی. تو وہ طریقہ تو موجود ہی تھا دنیا میں, لیکن اس طریقے کو کیا اختیار کرنا چاہیے تھا. یعنی کوئی لشکر بناتے وہ اور لشکر بنانے کے بعد بالکل اسی طرح اقدام کرتے. آپ یہ خیال نہ کریں کہ یہ ماضی کی باتیں ہیں. اس وقت یہی اقدام ہو رہا ہے. نہیں, ہمارے ہاں اس وقت ایک پورا گروہ موجود ہے اور وہ ہماری مذہبی فکر سے اٹھا ہے. اس نے کوئی 8,000-70,000 کا بتایا جاتا ہے محتاط زبان میں لشکر تیار کر رکھا ہوا ہے. وہی لشکر ہے کہ جو اس وقت بار بار حملے کر رہا ہے اور جس کو اب خوارج قرار دے کر ہمارے ہاں ہماری افواج مقابلہ کر رہی ہیں. اس لشکر کے ہاں لائے عمل کیا ہے, یہی یعنی صالحین کی حکومت ہونی چاہیے. صالحین کہیے یا مذہبی رہنما کہیے, ان کے ہاں صالحین میں طالبان کی اصطلاح ہے. تو ان کی حکومت ہونی چاہیے. ان کا لشکر موجود ہے اور وہ لشکر لڑ کر آپ کو مجبور کر دے گا کہ آپ حکومت کا نظم دے دیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے ہم نے امریکہ جیسی طاقت کو یہاں سے فرار ہونے پر مجبور کر دیا اور افغانستان میں اپنی حکومت قائم کرتی ہے اور بلا شرکت غیر حکومت قائم کر رہے ہیں. دنیا میں جہاں بھی ہمیں موقع ملے گا قائم کر دیں گے. مولانا سید ابوالعز صاحب مودودی اس کے قائل نہیں تھے. یعنی یہ بات کہ اصلی ہدف حکومتی ہے, اس ہدف تک پہنچنے کے لیے اصول بھی وہی ہے کہ صالحین کے ہاتھ میں نظام ہونا چاہیے. صالحین کی جماعت اگر کوئی شلوات کے طریقے سے, ترتیب سے, قاعدے سے پیدا کی گئی ہے تو وہ ہم نے پیدا کی ہے. یہ سارے مقدمات اپنی جگہ ناقابل تردید ہیں. اب اگلی بحث وہی ہے کہ اس کے بعد ایک طریقہ کیا اختیار کیا جائے. میں نے عرض کیا کہ طریقہ اس کے سوا کیا تھا. یعنی اگر وہ تلوار ہاتھ میں لینے کے قائل نہیں ہیں اور نہیں ہونا چاہیے تو پھر اس کے بعد انتخابات ہی لڑ لیتے اور کیا کرنا. تو یہاں تک تو میرے خیال کے مطابق ان کی بات کو اگر اصول میں مان لیا جائے تو اقدام پر کوئی اعتراض نہیں کیا جا سکتا. اب آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اقدام کرنے کے لیے جو تیاری انہوں نے کی یا جس طرح کی جماعت انہوں نے بنائی, کیا فی الواقع اسی طرح کی تیاری ہونی چاہیے تھی اور ویسی جماعت بننی چاہیے تھی؟ اور اگر وہ ویسی جماعت ہے تو پھر اسے کامیابی کیوں نہیں ہو رہی؟ تو میرے نزدیک اس پس منظر کو پوری طرح سمجھ کر
اب ہم اس جگہ پر پہنچ گئے ہیں کہ اس سوال کا جواب دے سکیں۔ تو بالکل واضح ہو گیا غام صاحب، مولانا مودودی کی جو بنیادی فکر تھی اس کے نتیجے میں جو لاہ عمل انہوں نے مرتب کیا، اور اس کے نتیجے میں جس طرح وہ عوام کے پاس گئے، سب کچھ ایک کنسسٹنٹ لاہ عمل مرتب زاویہ نظر کے طور پہ سامنے آتا ہے۔ لیکن سوال بہت اہم ہے، جو ملک اسلام کے نام پر بنا تھا، وہاں کے لوگ اسلام کو چاہتے تھے، اسلام کو چاہنے والے ان لوگوں نے اسلام کے نام پر صالحین کی اس جماعت کو مکمل طور پر کیوں مسترد کر دیا؟ اور نہ صرف یہ کہ 70 کے انتخابات میں مسترد کیا، بلکہ اس کے 50 سال بعد تک مستقل مسترد کیا جا رہا ہے۔ کیا وجہ تھی کہ ایک مذہبی پارٹی سیاست کے میدان میں کامیاب نہیں ہو سکی اور آج تک نہیں ہو رہی؟ ہم سب سے جانیں گے۔ وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے، دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے، اب تک آپ کا بہت شکریہ۔